जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु वाज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु का लामहदूद शुक्र है, जिसके खुसूसी फज़ल व एहसान से हम उसकी पाक बारगाह में हाज़िर हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु वअज़्ज़ा इस्मुहु इसी तरह इस्लाम वाली सलामती ईमान वाली मौत अता फरमाए। गिरामी कदर अहबाब, कुरान अज़ीज़ बुरहान रशीद की सूरत गाफिर की आयत नंबर 19 की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत करीमा में, आयत तय्यबा में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे जो अज़ाए बदनी, अज़ाए इंसानी में अहम किरदार करने वाला उज़्व है आँख और दिल, इसका ज़िक्र फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु ने इरशाद फरमाया, यअलमु खाइनतल अयुन, कि रब्बे कायनात जल्ला जलालुहु आँखों की ख़यानत को जानता है। छुप छुप कर देखने वाली आँख की चोरी से वो पूरी तरह वाकिफ़ है। और वमा तुख़फ़ि सुदूर, और दिल में जो गलत काम का ख़याल आता है अल्लाह उसे भी जानता है। यानी आँख की ख़यानत और दिल के ख़यालात से अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु बख़ूबी जानता है कि इसकी आँख जो भी देखती है, जहाँ भी देखती है और किस अंदाज से देखती है, वो ज़ाहिर देखती है, वो बातिन में देखती है, वो जलवे में देखती है, वो खलवत में देखती है, वो जलवत में देखती है, वो तन्हाई में देखती है, और क्या ये आँख देखती है वो सारा जानता है। और दिल के ख़यालात को भी अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु ने इंसान को जिन मकासद के लिए ये अज़ाए बदनी अता फरमाए हैं, अगर तो उन्हीं मकासद के लिए इन अज़ाए बदनी को इस्तेमाल किया जाए तो फिर रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से रहमतों के फूल बरसते हैं। अगर इन मकासद से हट कर इन अज़ाए बदनी को इस्तेमाल किया जाए तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु नाराज़ हो जाता है। रब्बे ज़ुल जलाल ने इंसान को आँख जिन आला मकासद के लिए दी है, अगर उन इसको हुदूद के दायरे में रहकर आँख का इस्तेमाल किया जाए तो यही आँख सदियों का सफ़र घंटों में तय करा देती है और बहुत जल्द उसको मंज़िल जो है वो वसूल अता हो जाती है, मंज़िल मकसूद तक पहुँच जाती है। अगर इसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु ने कुरान अज़ीज़ में इरशाद फरमाया है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। इस आँख को बीना नहीं नाबीना कहा जाता है और अपने इस किरदार और अमल के लिहाज से, नफ़ी के लिहाज से अपनी अफादियत जो है ये आँख खो बैठती है। और खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु ऐसी आँख को जो हुदूद व क़ुयूद का ख़याल ना रखे, दायरा कार ना अपनाए, तो इसको कुरान अज़ीज़ की ज़ुबान में बीना नहीं बल्कि नाबीना आँख कहा जाता है। और दूसरे मकाम पे अल्लाह जल्ला शानुहु ने सूरतुल आराफ आयत नंबर 179 में इरशाद फरमाया, वलहुम अयुनुल्लाहुम युबसिरून, यानी कुफ़ार की आँखें तो हैं मगर वो उन आँखों से देखते नहीं। अब बड़ी काबिल गौर बात है। मतलब ये नहीं कि कुफ़ार को दिखाई नहीं देता, दुनिया में रास्तों में चलते हैं, फिरते हैं, हर चीज़ ज़ाहिरन उन्हें नज़र आती है, लेकिन असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु के नज़दीक आँख वही आँख है जो उसकी पसंद को देखे, और जो उसकी नापसंद पे ये आँख चल पड़ी
تو پھر اس آنکھ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نابینی ہے، یہ آنکھ جو ہے حدود و قیود کو جو ہے وہ پامال کر رہی ہے، لہذا اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتی نہیں، مطلب یہ کہ ظاہر دیکھتا ہے لیکن حقیقتاً جو دیکھنے کا حکم ہے وہ نہیں دیکھتی آنکھ، تو اس لیے اس کو نابینا قرآن عزیز کی جو ہے وہ زبان میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا۔ اب یہاں جو آنکھ کی افادیت، اس کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے آنکھ کو جو افادیت شریعت مطہرہ کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے عطا فرمائی ہے، اس کی افضلیت اور اس کے فوائد، یہ تقریباً 4 قسم کی آنکھوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کو جنتی آنکھ کہتے ہیں۔ یعنی عنوان یہ ہے کہ جنتی آنکھ کون کون سی آنکھ ہے، جنت کس آنکھ پہ جو ہے وہ جنت کا وارد ہوتا ہے، اور جنتی ہونے کے لیے یہ 4 قسم کی آنکھ ہے جو جنتی آنکھ ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی آنکھ وہ آنکھ ہے جس آنکھ نے حالت ایمان میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ یہ وہ آنکھیں ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، جنہوں نے حالت ایمان میں آقا علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور خود بھی جنتی ہونے کا اعلان فرمایا آقا علیہ السلام نے۔ اور پھر ان آنکھوں کا کیا کمال ہے جن آنکھوں نے حضور کے دیکھا، ان آنکھوں کو دیکھنے والوں کی آنکھوں کا بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ذکر فرمایا، اور میں لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، فرمایا جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی۔ کس کو نہیں چھو سکتی؟ مسلمان کو۔ کون سا مسلمان؟ رآنی، جس نے مجھے دیکھا۔ جہنم کی آگ اس آنکھ اور اس مسلمان کو نہیں چھو سکتی جس نے رآنی، مجھے دیکھا۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا یہ آنکھ کتنی تابناک ہے، جس آنکھ نے مجھے دیکھا اسے تو جہنم کی آنکھ مس نہیں کر سکتی، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ او رآ من رآنی، پھر جس نے یہ آنکھیں دیکھی، جس نے ان آنکھوں کو دیکھا، جن آنکھوں نے مجھے دیکھا ہے، اللہ اسے بھی جہنم سے محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ 2 جماعتوں کا اس حدیث پاک میں ذکر فرمایا گیا، ایک صحابہ اکرام اور ایک تابعین۔ یعنی صحابہ اکرام وہ ہیں جنہوں نے براہ راست بلا واسطہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شربت پیا، اور تابعین کی وہ جماعت ہے جنہوں نے جو ہے وہ بالواسطہ، یعنی واسطے کے ساتھ انہوں نے حضور کو دیکھا اور انہوں نے حضور کے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ ایک صحابہ کی جماعت اور ایک تابعین کی جماعت۔ اور اندازہ لگائیں جس آنکھ نے محبوب کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس پر بھی جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام ہو گئی، اور جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا ان کو بھی اس حدیث کی روح سے جہنم کی آگ حرام کر دی گئی۔ اب اندازہ لگائیں وہ آنکھ کیسی آنکھ ہوگی جس نے دیدار الہی براہ راست کیا ہوگا، اور وہ آنکھ اس کائنات میں، اس دنیا میں صرف ایک ہی آنکھ ہے، وہ آمنہ کے لال کی آنکھ ہے، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ہے۔ تو گرامی قدر احباب، اب جو تعلیمات شریعت مطہرہ نے مقرر کی ہیں، اگر اس کے مطابق یہ آنکھ چلے تو پھر کیا ہے کہ دنیا میں تو ایک ہی آنکھ نے دیدار الہی سے جو ہے وہ شرف حاصل کیا، اور وہ آنکھیں آقا علیہ السلام کی آنکھیں ہیں، لیکن دیدار الہی جو ہے وہ قیامت والے دن جنت میں بندہ مومن کے لیے بھی اللہ کی دیدار کا شرف حاصل کریں گی۔ کون سی آنکھیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند
فطری و فرحۃ عند لقاء ربہ، یعنی روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت کی خوشی ہوتی ہے اور دوسری خوشی اسے اس وقت ہوگی جب رب کا دیدار کریں گے۔ تو محشر کے دن جنت میں خالق کائنات اللہ رب العزت کا یہ آنکھیں دیدار کریں گی، جن آنکھوں نے جو ہے وہ آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق حدود و قیود اور دائرہ کار میں رہ کے ان آنکھوں کا استعمال کیا ہوگا۔ گرامی قدر احباب، کنز العمال شریف میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من رآنی فی المنام لا يدخل النار، کہ جس شخص نے، ایک تو وہ ہے، اب بڑی قابل اور بات ہے، ایک تو وہ ہے جس نے مجھے دیکھا، وہ صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، یہ تو دونوں جنتی۔ لیکن ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام لا يدخل النار، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ جس نے مجھے خواب میں، یہ قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے ہے۔ من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ کچھ شرائط اور تقاضے ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ اب گرامی قدر احباب، اسی طرح بخاری شریف میں آقا علیہ السلام کا یہ جملہ مبارک موجود ہے، من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے جلوہ خدا دیکھا۔ یا معنی یہ ہے کہ دوسرے طبقے کے لوگوں میں نے یہی معنی کیا ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کے جلووں کو دیکھا، اور ایک تو یہ ہے کہ بالقطع والیقین، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ خواب میں اگرچہ شیطان جو ہے وہ مختلف صورتیں بنا کے آ جاتا ہے، لیکن جب آقا علیہ السلام کی زیارت کی بات آئے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور گرامی قدر احباب، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ان کی تعلیمات کے لحاظ سے یہ تین قسم کی آنکھوں کا ذکر آپ علیہ السلام نے ایک ہی حدیث پاک میں فرما دیا۔ ایک وہ جنہوں نے مجھے دیکھا، ایک وہ جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، اور ایک وہ جنہوں نے مجھے خواب میں دیکھا۔ یہ تین قسم کے لوگ آقا کریم علیہ السلام نے۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آنکھ وہ آنکھ ہے، یہ پہلی قسم کی آنکھ کا میں نے ذکر کیا، اور اس میں تین اقسام آ گئیں کہ گرامی قدر احباب وہ آنکھیں قیامت والے دن کبھی نہیں روئیں گی۔ کون سی آنکھیں؟ جنہوں نے حدود و قیود کا جو ہے وہ دائرہ اور اللہ رب العزت اور اس کے محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق دیکھا، اور جہاں سے منع کیا گیا اس سے باز آ گئے۔ اور ان میں سے دوسری قسم ہے، پہلی قسم ہو گئی جنہوں نے حضور کو دیکھا، ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا، خواب میں دیکھا، یہ جنتی ہیں، یہ آنکھیں جنت میں جائیں گی۔ اور دوسری قسم کی آنکھ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غدت عن محارم اللہ، کہ جو دنیا میں غیر محرم کو دیکھنے سے آنکھ باز رہے گی وہ قیامت والے دن نہیں روئے گی۔ حالانکہ قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی، ہر آنکھ جو ہے وہ نم ہوگی، اور ہر آنکھ اشک ندامت بہا رہی ہوگی کہ میں نے کیا کیا دیکھا، مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اور فرمایا کہ وہ آنکھ غدت عن محارم اللہ، جو آنکھیں غیر محرم کو دیکھنے سے باز رہتی ہیں وہ محشر کے دن نہیں روئے گی۔ جو آنکھ فحاشی سے محفوظ رہی، جو آنکھ عریانی سے محفوظ رہی، اور جس آنکھ کے اندر عریانیت کا داغ موجود نہیں ہوگا، وہ اپنے اندر اتنی شفافیت اور شبنم سے بھی زیادہ شفاف پن رکھنے والی آنکھ ہوگی، طہارت اور تطہیر کے مقام پر فیض ہوگی۔ تو فرمایا غدت عن محارم اللہ، وہ ہر طرف
جو ہے وہ دیکھتی ہے، مگر جدھر دیکھنے سے رب ناراض ہوتا ہے وہ آنکھیں ادھر نہیں دیکھتی، وہ آنکھیں ادھر نہیں دیکھتی جس طرف اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ محشر کے دن اس آنکھ کے وارے نیارے ہوں گے، بلکہ عجیب نظارے ہوں گے۔ اس دن بڑے بڑے بادشاہوں کی آنکھوں میں جھڑی لگی ہوگی اور یہ آنکھ اطمینان کا سفر طے کر رہی ہوگی۔ کون سی آنکھ؟ جس آنکھ نے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچایا اور یانیت سے بچایا اور ایسے غلیظ ترین مناظر سے اپنے آپ کو بچایا۔ اب یہ کسے باشد کوئی بھی ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ جوان ہو، وہ بچہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ یہ جانتا ہے کہ میں بستر کے اندر کیا دیکھتا ہوں اور موبائل پہ کیا دیکھتا ہوں اور تنہائی میں اور ظاہر میں کیا دیکھتا ہوں اور کس انداز سے دیکھتا ہوں۔ اگر اس پہ پہرا لگا دیا جائے تو اس کی لذت اور اس کے سرور کا بھی میں آگے ذکر کروں گا۔ جو حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے باز رہتا ہے تو اللہ اسے کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب یہ دوسری قسم کی آنکھ تھی، غدت عن محارم اللہ، یعنی غیر محرم کو دیکھنے سے، جن کو دیکھنا حرام ہے ان کو دیکھنے سے اپنے آنکھوں کو محفوظ رکھا گیا۔ وہ آنکھ نہیں روئے گی، وہ جنت میں جائے گی۔ تیسری قسم کی آنکھ کا ذکر محبوب کائنات حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَعَيْنًا سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ وہ آنکھیں ہیں جو ساری رات سلطنت اسلامیہ کے سرحدوں کا پہرا دیتے ہوئے، جاگتے ہوئے وہ آنکھیں گزر جائیں۔ یعنی مجاہدین، اور آج کے جدید دور میں آپ فوج کو لگا لیں جو سرحد اسلامی سرحدوں پر مامور ہوتے ہیں اور دشمن کی طرف سے بالکل الرٹ رہتے ہیں ہمہ وقت، جن کی ڈیوٹیاں ہیں کہ وہ ساری رات سوتے نہیں بلکہ وہ جاگتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے ملک کی عزتیں اور ان کے آرام اور ان کے مال محفوظ رہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجاہد اس انداز سے جاگ کے رات گزارتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس آنکھ کو بھی یہ اجر عطا کرے گا، وہ بھی جنت میں جائے گی۔ وہ جاگنے والے مجاہدین، اسلامی سرحدوں کا تحفظ کرنے والے، ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی چمک، کمال اور نظارے اور وارے عطا فرمائے گا کہ جو اسلامی جغرافیائی حدود کا پہرا دیتے ہوئے ساری رات بسر کر دیں آنکھیں۔ بڑی قابل غور بات ہے، یہ جغرافیائی حدود ہیں، یہ ملک کی حدیں جو ہوتی ہیں اس کو جغرافیائی حدیں، سرحدیں کہتے ہیں۔ تو جو جغرافیائی حدود کی پہرا داری کرتے ہوئے ساری رات گزار دے، وہ آنکھ جنت میں جاتی ہے، اور جو آنکھیں نظریاتی حدود کا محافظ بن کے زندگی بسر کرتی ہیں وہ آنکھیں بھی جنت میں جائیں گی۔ جغرافیائی جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے ساری رات گزار دیں، اور جو نظریاتی طور پہ حدود کا لحاظ کریں، یعنی عقیدے کا پہرا دیں، لوگوں کے ایمان کا پہرا دیں، لوگوں کے تقوی اور کردار کا پہرا دیں، اور شیطانی ہوس کے مارے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے عقیدے لوٹ کر کہیں لیے نہ جا سکیں، ان جو ہے وہ چیزوں پر یہ آنکھیں پہرا دیں، تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ جہاں جغرافیائی حدود کی پہرا داری کرنے والی آنکھوں کو یہ اجر عطا فرمائے گا، وہاں نظریاتی طور پہ حفاظت کرنے والی آنکھوں کو بھی قیامت والے دن اللہ ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے گا۔ اب چوتھے نمبر پر پہلی قسم کی آنکھ تھی جس نے آقا علیہ السلام کا زیارت کی، دوسری قسم کی آنکھ وہ تھی جنہوں نے اپنے آپ کو بے حیائی اور یانیت سے بچایا، تیسری قسم کی آنکھ وہ آنکھ ہے جس نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے ساری رات جا کر گزار دی، اور چوتھی آخری یہ آنکھ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَعَيْنًا يَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرمایا قیامت والے دن وہ آنکھ کبھی نہیں روئے گی جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے
ایک قطرہ نکل آیا، ایک آنسو کی جھڑی لگی اور ایک چھوٹا سا، اور پھر قطرہ کیسا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مثل راس الذباب، یعنی مکھی کے سر جتنا اگر اللہ کے ڈر سے قطرہ نکل آیا تو پھر ساری آنکھیں روئیں گی، یہ آنکھ وہاں پہ مسکرائے گی۔ جس آنکھ سے قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ کا خوف کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر جو ہے وہ قطرہ نکل آیا، تو وہ آنکھ بھی جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے جس آنکھ سے آنسو نکل آیا، جہنم کے خوف سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے، قبر کے سوالوں کو سن کر اور حشر اور آخرت کی منازل کو یاد کر کے جس آنکھ سے اتنا سا قطرہ، اتنا سا آنسو نکل آیا، جس آنسو کا حجم، جس آنسو کا وزن اتنا ہوگا کہ مثل راس الذباب، جیسے مکھی کے سر کے برابر، یعنی مکھی کا سر کتنا بڑا ہوتا ہے، یہ اتنا بھی اگر آنسو نکل آیا تو قیامت والے دن وہ آنکھیں بھی جو ہے رونے سے بچ جائیں گی۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو میں نے پہلے بات عرض کی تھی، اگر اپنے آنکھوں کو بندہ ایسے مناظر سے باز کر لے، فحاشی اور عریانی کے مناظر سے اپنی آنکھوں کو محفوظ کر لے، تو اسے حاصل کیا ہوگا؟ یہ الزواجر میں حدیث پاک موجود ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، طبرانی میں بھی ہے، ایسے ہی معجم کبیر میں بھی ہے، مستدرک میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ النظر سہم مسہوم من سہام ابلیس، یہ نظر جو ہوتی ہے یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نظر جو ہے، ایک ہوتا ہے نظر لگ جانا، ایک بری نظر، ایک غلط نظر، یعنی کسی کو غلط نظریے سے دیکھنا، کہ کسی ایسے مناظر کو گندی نیت کے ساتھ، سان لفظ میں بول دوں، گندی نیت کے ساتھ دیکھنا، اس آنکھ کا دیکھنا کیسا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا نہ سمجھ لینا کہ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی غیر محرم کو، کسی منظر کو وہ اخبار کی صورت میں تصویریں دیکھے یا موبائل پہ دیکھے یا ٹی وی پہ دیکھے یا بازار میں چلتا ہوا کوئی ایسا منظر دیکھ لے تو دل میں ایک ایسی کھچ سی اور ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زہر میں بجھا ہوا تیر جو ہے، جو دلوں میں لگتا ہے، اگر اس سے بندہ اپنے آپ کو بچا لے تو پھر کیا حاصل ہوتا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا حاصل ہوتا ہے؟ یجد حلاوتہ فی قلبہ، اور فرمایا کہ ساتھ اس کے ارشاد فرمایا آنکھوں کے حیا کو، آنکھوں کی طہارت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر اتفاقاً اگر کوئی ایسا منظر آنکھوں کے سامنے آ جائے، بندہ منہ موڑ لے اور بندہ آنکھیں بند کر لے اور بندہ دوسری طرف چہرہ کر لے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ابدلتہ ایماناً، اللہ پھر اسے ایک نیا ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ جو اپنی آنکھوں کی حفاظت اس انداز سے کرے، برے اور گندے مناظر اس کے سامنے آ رہے ہیں اور ان مناظر کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ کوشش نہ کرے کہ میں دیکھوں، لذت حاصل کروں اور ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جائے، جیسے کہ آج لوگ کہتے ہیں جی ریفریشمنٹ کے نام پہ ہم جو ہے یہ گانے سنتے ہیں، ریفریشمنٹ کے نام پہ ہم ڈرامے دیکھتے ہیں، ریفریشمنٹ یہ ذہنی دباؤ تھا اس لیے میں نے فلم دیکھ لی، ذہنی دباؤ تھا اس لیے میں نے گانا سن لیا۔ موسیقی کے جو دل دادا ہوتے ہیں نا، ان کے پاس یہی دلیل ہوتی ہے کہ لو جی ریفریشمنٹ کے لیے موسیقی دیکھنا، بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ریفریشمنٹ اگر بندے کو بوجھ اور بوجھ پن محسوس ہو رہا ہو تو اللہ کی عزت کی قسم اگر وہ سکون قلبی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے ایک ہی اصول بتایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس دل کی تنگی اور اس دل کا جو ہے وہ بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو سکے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔
اللہ کا ذکر حضور علیہ السلام کی عظمت و شان بھی ہے، اللہ کا ذکر آقا علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ مفسرین اکرام نے یہاں ذکر سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال گرامی قدر احباب، ریفریشمنٹ کے نام پہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح یہ گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اگر بندہ اپنے آپ کو ان مناظر سے محفوظ کر لے تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر کیا ہے، ابدلتہ ایمانا، اللہ ایک نیا ایمان عطا فرماتا ہے، نیا ایمان۔ اور حاکم اور طبرانی اور الزواجر میں ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ بچ جائے تو یجد حلاوتہ فی قلبہ، اگر بندہ کوئی گندا منظر، کوئی ایسا برا منظر، غیر محرم عورت یا ایسا کوئی ایسا منظر، اور شیطان کہے دیکھ بھی دیکھ، مزہ آ رہا ہے، دیکھو دیکھی جاؤ، تو اگر اس وقت بندہ کنٹرول کر کے آنکھیں پھیر لے، آنکھیں بند کر لے، نیچے چہرہ کر لے، یا وہ منظر جو ہے وہ ختم کر دے، تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یجد حلاوتہ فی قلبہ، وہ پھر تجربہ کر کے دیکھ لے، اپنے دل میں ایک عجیب سی ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا، وہ مٹھاس محسوس کرے گا جب ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ تو گرامی قدر احباب، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا، یہ لوگ سمجھتے ہیں زنا جو ہے وہ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، زنا ایک ہی قسم کا ہوتا ہے جو معروف ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا عینانی زناہما النظر، فرمایا آنکھوں کا زنا بھی ہوتا ہے، اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ غیر محرم کی طرف دیکھنا، اور آنکھوں کی بدکاری جو ہے کیا ہے؟ حرام وادی کی طرف دیکھنا، یہ آنکھوں کا جرم ہے، اور جس کا جرم جو ہے ایک خاص عمل پر، یہ اگرچہ زنا کا ایک خاص عمل پر بولا جاتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ہر عضو پر ایک حد جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، اور وہ زنا جو ہے وہ گندگی کو اور جو ہے وہ ایسی چیزوں کو دیکھنا ہے جن کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور محفوظ رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آئیں حضرت غالباً حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، اور آپ کی توبہ کے بارے میں ارشاد ہے کہ آپ بصرہ میں بازار میں جا رہے تھے، نیک صالح تھے، لیکن اس کے باوجود شیطان جو ہے، یہ نگاہ جو ہے یہ شیطان کے واروں میں سے اور اس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ اب یہ حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں توبہ کی وجہ بیان کرتے ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت دیکھی اور با پردہ عورت تھی، اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اس کی آنکھیں ہی صرف نظر آ رہی تھی، با پردہ تھی، اپنی لونڈی کے ساتھ بازار میں جا رہی تھی، اچانک میری نگاہ پڑی اور میں اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی، موٹی موٹی آنکھیں تھیں اور بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں، بس میں دیکھتا رہ گیا اس کی آنکھوں کو اور دیکھ ہی گیا، اور میں نے اس کے قریب جا کے کہا کہ تیری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں اور تیری آنکھوں کے لیے میں یہ بھی کر سکتا ہوں، وہ بھی کر سکتا ہوں، اور پھر یہ شیطانی وسوسات دل میں آ گئے۔ تو حضرت خواجہ صاحب کہتے ہیں، وہ بی بی کہتی اچھا یہاں پہ ٹھہرے رہنا، حضرت جی یہاں پہ قیام کرو ذرا۔ تو بی بی گھر گئی اور جا کے وہی آنکھیں نکالیں اور ٹرے میں رکھیں، اپنی لونڈی کو کہا جاؤ جا کے خواجہ حسن بصری کو دیکھ کے آ جاؤ، ان آنکھوں پہ مر رہا تھا اور ان آنکھوں کی تعریفیں کر رہا تھا، یہ لو یہ لے لو آنکھیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ اللہ کی بندی تقوی، پرہیزگاری اور للہیت اور خشیت الہیہ سے یہ عورت ہو کے اتنی معمور تھی، لیکن میں مرد ہو کے اللہ کا بندہ ہو کے اس انداز سے میں نے یہ خیال کیا۔ تو کہتے ہیں بس پھر شد کے دل سے طائب ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور اجر عطا فرمایا۔ تو گرامی قدر احباب، یہ ہے آنکھوں کی حفاظت، جنہوں نے آنکھوں کی حفاظت کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے یہ نہ کوئی سمجھے کہ ابا نہیں دیکھ رہا یا امی نہیں دیکھ رہی، یہ پس بستر، یہ پس کمبل میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیسے مناظر دیکھ رہا ہوں، اور سائلنٹ پہ موبائل لگا کے کیا کیا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دل کے خیال کو بھی جانتا ہے کہ دلوں میں خیالات کیسے آتے ہیں اور دیکھتے ہو تم اور کیا دیکھتے ہو اور کس انداز سے دیکھتے ہو، اللہ ساری چیزیں جانتا ہے۔ تو لہذا ان آنکھوں کی حفاظت اگر کوئی کر لے اور دل کے خیالات کو پاکیزہ اور شستہ کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اسے کیا اجر اور کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ اس کا ذکر میں اگلے جمعۃ المبارک کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کروں گا کہ ایک نبی ہیں اور صرف اس وجہ سے
کہ تو نے آنکھ کی حفاظت کی، اب یہ ہے کہ تیرا اور کیسے کی، یہ لمبی بات ہے، ٹائم ہو چکا گرامی، کیسے کی وہ اللہ کا نبی کہتا ہے میرا امتی ہے تو، لیکن تیرے عمل کی بدولت اب ایسے ہے کہ تو دعا کر میں آمین کہتا ہوں، تو دعا کر میں آمین کہتا ہوں۔ وہ عمل کیسا تھا انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت جل شانہ صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ پہ چل کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔